बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। कुछ राज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं और ये राज खोल रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि उनको मालूम है कि अब अगली इनिंग्स कैसे खेलनी है और आगे कैसे बढ़ना है और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, क्योंकि वो इक़्तिदार के ऐवानों में इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, गैर मुल्की क़यादत के साथ काफ़ी मुलाकातें करके और उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें कर रहे हैं और मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद मंज़रे आम पे आई हैं। एक तो उनसे खान साहब से पूछा गया कि जनाब, ये सारी सूरत हाल का इस वक्त जो तबाही मची हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो खान साहब ने इसका जवाब भी दिया है और फिर कुछ और बातें भी की हैं। मैं सारी आपके साथ गोशगुजार करता हूँ। खान साहब से ये पूछा गया कि जनाब, आप 4 साल में आप नाकाम रहे या कामयाब रहे? तो खान साहब ने एक बात की है जो कि हकीकत असल में यही है और ये हकीकत पहले वाले वज़ीर आज़म बयान नहीं करते, लेकिन मामला तो उनके साथ भी ऐसे ही रहे हैं और हम भी ये समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में रावलपिंडी का बहुत ज़्यादा रोल है और रावलपिंडी में जो रावलपिंडी को लीड कर रहा हो उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है और डिपेंड करता है उसके फ़ैसलों पे और उसके सोचने के अंदाज में कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, और उससे उनकी लीडरशिप जो है उसकी भी पता चलता है कि उसकी लीडरशिप में कितनी मेजॉरिटी और कितना विजन है। अब खान साहब के बारे में ये उनको कहा जाता था कि वो सेलेक्टर्स लेके आए हैं और वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अब साबित हो गया कि ऐसा नहीं है, वो सिलेक्टेड नहीं थे और सेलेक्टर्स की बातें वो नहीं भी मानते थे। जो नहीं बात मानने वाली होती थी नहीं मानते थे, रेजिस्ट करते थे और रेजिस्ट करते करते उन्होंने अपना इक़्तिदार जो है वो खो दिया, लेकिन वो एक हद से आगे नहीं गए। अब उन्होंने उसका इजहार भी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने खान साहब ने ये भी बताया कि बात यह है कि अगर सारी वज़ीर आज़म को जब तक आप इख्तियार नहीं देंगे, इख्तियार आप देना और कामयाबियां कहें कि ये सारी मेरे ज़िम्मे हैं, मैंने की हैं, और नाकामियां आप खाते में डाल दें वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने कहा कि ये बात है नहीं। वज़ीर आज़म को आप लोग इख्तियार नहीं देते और जब तक आप इख्तियार नहीं देंगे तो कामयाबियों और नाकामियों का जो बैलेंस है वो उसकी झोली में नहीं जा सकता। हाँ, इख्तियार दे दें और इख्तियार देने के बाद फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जो कि साबिक़ है, उनसे पूछा गया और ये जावेद चारिफ साहब ने पूछा कि तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो उन्होंने, जो इस वक्त तबाही हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसका ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, एक शख्स है। अब आप समझ जाएं कि वो एक शख्स कौन है। तो यही रोना जो है वो पूरा मुल्क रो रहा है और जब भी आप जो फैसला है वो जो भी फैसला आप इनफरादी तौर पे करेंगे, बंद कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के करेंगे और वो मुल्क की तकदीर के फैसले हों, वो बड़े बड़े सियासी फैसले हों, अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के ये करेंगे और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, कलेक्टिव विजडम वो ऑन बोर्ड नहीं होगा, तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलता है और फिर जिम्मेदारी भी उसी शख्स पे आती है जो वो फैसले करता है। और फिर बज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है, क्योंकि एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो ये समझ रहा होता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जो चाहूँ करूँ। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हों, खा वो हमारे दूसरे इदारों के सरबराहान हों, तो काबीना नहीं बोलती। इसी तरीके से जो हमारे डिफेंस के इदारे हैं वो नहीं बोलेंगे, डिसिप्लिन का एक तकाजा है। लेकिन जब उसके आते हैं थपेड़े आते हैं और उसकी नाकामियाँ जब खुल के बयान होती हैं और वो रिवर्स मारता है, तो फिर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता,
پھر وہ سارے اشارے کرتے ہیں کہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن آپ نے کر دیا۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ کچھ اور بھی عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 17 جولائی پہ یہ فوکس ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات پہ۔ اور پنجاب کے ضمنی انتخابات سے پہلے ایک چیز ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے خان صاحب کو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، اور اس رات جس طریقے سے تمام کے تمام لوگ اور تمام کے تمام ادارے کھل کر بے نقاب ہوئے، اس کے بعد سے اب تک خان صاحب کے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ نہ تو نیوٹرل کے ساتھ اور نہ ہی نیچے ان کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ ہے۔ نمبرز بلاک کیے ہوئے تھے، تو اب جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز انہوں نے ان بلاک کر دیے ہیں، اور ملاقات براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے انتخابات۔ اب انتخابات فیئر اور فری، اس سے پہلے ان کو بہت ساری تاریخیں دی گئیں، لیکن ان کو پیغامات بھجوائے گئے، انہوں نے اپنی کچھ چیزیں بھی ڈیلے کی، اپنا دھرنا ڈیلے کیا، اور اس کے بعد 25 مئی آیا۔ 25 مئی کو جو ایک کھیل کھیلا گیا خونی قسم کا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر میڈیا پہ جو کچھ افتاد آن پڑی، بلکہ پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور جو خان صاحب نے نیوٹرل کو بتایا کہ یہ کیا کریں گے، ان کی پرائورٹی یہ نہیں ہے، اور وہی کچھ ہوا۔ یہ انہوں نے آ کے، کمپنی نے آ کے اپنے سارے کام، لیکن ملک ابھی بھی ایک سائڈ پہ لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات خان صاحب نے کہی ہے کہ جناب نمبر ان بلاک ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے 17 جولائی کے الیکشن، کیونکہ تمام تر اطلاعات کے مطابق، غیر جانبدار تمام اطلاعات کے مطابق 20 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ون کر رہی ہے، جیت رہی ہے، اور صرف 3 سیٹیں ہیں جن پہ مقابلہ ہے، اور ایک آدھ سیٹ ہے جو کہ مسلم لیگ نواز لے کے جائے گی۔ اگر اس رزلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ابھی تک جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف فیملی بالکل مسلم لیگ نواز، اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ملا ہوا ہے۔ 1% بھی چانس ابھی تک پازیٹیوٹی نظر نہیں آئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان سویا ہوا ہے، اور جتنی بھی بے ضابطگیاں اور پری پول ریگنگ جو ہونی ہوتی ہے وہ سب کی سب ہو رہی ہیں۔ تو نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی دوسرے فیصلوں پہ عمل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو خبر چلوائی گئی تھی کہ جناب آرمی چیف نے حکم دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ISI کو، کہ وہ پالیٹکس سے دور ہو جائیں، کسی سیاستدان سے نہ ملیں، تو اس کو بھی ابھی تک کوئی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیونکہ اس کا فواد چودھری صاحب نے، اور انہوں نے خبر بھی دی ہے، شہباز گل صاحب نے بھی، کہ اب عمران خان صاحب کے پہلے تو جو پرائیویٹ جہاز استعمال کر رہے ہیں کمرشل، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اس کو خراب کر دیں، ان کا وزٹ نہ ہو سکے، اور پھر اس کے پائلٹ کو ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، ان کو بھی پریشر میں لایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی تک جو نیوٹرلٹی ہے وہ نیوٹرلٹی اس طرح سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا یہ بات عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی نظریں اس پہ ہیں۔ 17 جولائی کا الیکشن ہے، ایک بالکل کیا کہنا چاہیے، سب کے لیے سافٹ ایگزٹ بن سکتا ہے اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے بعد آٹومیٹکلی فریش الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن جو اطلاعات ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بائی ہوک کا جو ہے وہ ضمنی الیکشن آج کی تاریخ تک وہ مسلم لیگ نواز ہر صورت میں حاصل کرنا چاہ رہی ہے، کسی بھی صورت میں اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہی۔ مختلف فارمولے اس میں ہیں، لیکن اس کے بعد حالات خراب ہوں گے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ مقدمے بنائے گئے، اور اٹک سے پنڈی سے اٹک سے رہائی، پھر چکوال لے گئے۔ چکوال میں ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، سارا دن منتظر رہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کی جو تصاویر آ رہی ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، اور مختلف
طریقوں سے، تو وہ تصاویر بڑی تکلیف دہ ہیں، اور اس میں تو ان کو اچھا خاصا تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان پہ ہر طرح کا جو تشدد ہے، جو سخت تکلیف دہ تشدد ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جب ان کے بچے دیکھیں گے، اور یوتھ خاص طور پہ پڑھی لکھی یوتھ وہ دیکھے گی، تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی بھی نہیں مانا، گورنمنٹ پیچھے ہٹ چکی ہے، اور گورنمنٹ سول لائنز کی پولیس نے، لاہور کی پولیس نے بھی خط لکھ دیا جی ہمیں مطلوب ہیں، ان پہ بے شمار کو 20-25 FIR درج ہیں، معاملہ ایک ہی ہے۔ تو ان کو جتنا بھی آپ گھمائیں گے، اور یہ تصویر جتنا بھی چلے گی، اس تصویر کا نقصان صرف اور صرف آپ لوگوں کو ہوگا، کیونکہ جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے وہ خود بہت اچھے طریقے سے وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم انوالو نہیں ہیں، یہ جن کا ہے انہی کا ہی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو لائٹ میڈیا ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، ان کو بھی یہی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں حمزہ شہباز بھی نہیں ہے، شہباز کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو وہی ہیں۔ تو اس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا کوئی آؤٹ کم اتنا اچھا نہیں نکلنا، تو بہتر ہے کہ جیسے عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں باہر، بولنا شروع کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب کی کابینہ کے وزیر بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور حقائق جو ہیں وہ باہر لا رہے ہیں۔ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اور جب تک یہ کمپنی رہے گی تب تک یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے، اور سارے کا سارا جو نزلہ ہے وہ گرے گا آپ لوگوں پہ۔ اور اب اس وقت بھی ذمہ داری جو ہے، وہ جو خان صاحب ورڈ یوز کرتے ہیں، اور باقی اب سارے نیوٹرل کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، تو نیوٹرل کو نیوٹرلٹی یا تو فل ہونی چاہیے، اور نیوٹرلٹی ویسے بنتی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور ہمارے ملک کی بھی اسٹیبلشمنٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ریاستی امور سے، پالیٹکس سے، پاور پالیٹکس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں یا الگ ہو جائے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، رولز طے کیے جا سکتے ہیں، رولز آف گیمز طے کیے جا سکتے ہیں، رولز آف بزنس طے کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں 18-20 ہوتا رہتا ہے، 18-20 تک ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، لیکن جب انکروچمنٹ بہت حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ بریک ہو جاتا ہے سلسلہ، جو کہ ہوا۔ تو یہ چیزیں جی ہم اب دیکھتے ہیں کہ عام انتخابات کے معاملے میں 17 جولائی کا الیکشن کیا فری اینڈ فیئر ملتا ہے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو؟ نمبر 1، اس کے نتیجے قبول کیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پنجاب حکومت بنتی ہے پی ٹی آئی کی، اور پھر جو ایک دوبارہ سے کہا گیا ہے کہ جناب بیٹھ کے بات کریں، الیکشن پہ بات کریں، تو خان صاحب نے کہا ہے نمبر 1 بلاک ہیں، سب سے بات ہو سکتی ہے، دروازے کھلے ہیں، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ ہے صرف اور صرف الیکشن پہ بات ہو، الیکشن کی تاریخ پہ بات ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ افواج پاکستان سے، ملٹری انسٹیٹیوشن سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پھر چیزوں کو انڈو کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ اس میں ڈیلے ہوگا تو معاملات دوبارہ اسی طرح سے ہوں گے۔ تو یہ ہے جی سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔